तुमिनून बिल्लाह, तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, और ईमान ऐसे लाओ जैसे सहाबा ने ईमान लाया। इबादत करो तो ऐसे करो जैसा कि गोया कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। जलसों के अंदर आओ या फिर बाजारों में रहो, जंगलों के अंदर रहो, कहीं भी रहो, तुम्हारा अक़ीदा इतना मजबूत होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है और हमारी हरकतों को अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है। आज नहीं तो कल हमारा ये रिकॉर्डर कल क़यामत के दिन वो टीवी चला दिया जाएगा और लोगों की नज़र में मेरी हरकतें बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगी। तमाम के तमाम लोग मेरी हरकतों को देखेंगे। इतना अक़ीदा मजबूत होना चाहिए कि दुनिया में कहीं भी कोई काम करो तो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल होना चाहिए। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से कहा था, या अबू ज़र गफ़ारी इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, ऐ अबू ज़र गफ़ारी जहाँ कहीं भी रहना, इत्तक़िल्लाह अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर डाले रखना, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर डाले रखना। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, जहाँ कहीं भी रहना तुम अल्लाह ताला से डरते रहना। ये कहा था मुहम्मद रसूलुल्लाह ने। आज देख रहे हैं अपने यहाँ बाजारों का सिस्टम, बाजारों के हालात देख रहे हैं। ये बाजार एंजॉय की जगह बन चुका है। आज बाजारों के अंदर नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियों के ईमान का जायजा लो। किसी को चेक करना हो तो जलसों के अंदर चेक करो उसका ईमान कितना मजबूत है। देखो कितने लड़के जलसों के अंदर सिर्फ अय्याशी करने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं। कितनी लड़कियों के पीछे लड़का लगा हुआ है और कितनी लड़कियां इसी चक्कर में हैं क्या है कोई और हमसे कांटेक्ट करे, वो सज धवर करके और खूबसूरत लिबास पहन करके, खुशबू लगा करके और इस तरीके से पहन करके जलसों में आने का क्या मतलब है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसी लड़कियों के ताल्लुक से फरमाया था, निसाउन कासियातुन नारियात, ऐसी लड़कियां जो कपड़ा पहनेंगी नंगी नजर आएंगी, ऐसी लड़कियां जन्नत में नहीं जा सकती हैं, ऐसी लड़कियां जहन्नम में जाएंगी। ईमान देखिए मेरे भाइयों, आजकल का ईमान, आहा हा हा, किसी को देखा उसके पीछे लग गया। ईमान, ऐसे ईमान वाले को देखो, लड़कियां सामने आई लेकिन नौजवान लड़का कहता इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं तेरे साथ कोई काम नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारे वाक़यात गुजरे हैं, बहुत सारे वाक़यात पिछले ज़माने में, बहुत सारे वाक़यात कि लड़कियाँ खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियाँ आई और बाकायदा गलत काम कराने की कोशिश की, लेकिन बंदे ने कहा नहीं, अल्लाह ताला के ऊपर मुझे यकीन है, आज नहीं तो कल मुझे अल्लाह के पास जाना है, कौन सा मैं क्या कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा, इस वजह से मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। उसी अल्लाह से मांगो, वही सब कुछ देने वाला है, उसके अलावा कोई कुछ भी दे नहीं सकता है। उसी के ऊपर तवक्कुल और भरोसा करो, उसी अल्लाह के ज़ात के ऊपर भरोसा करो। उमर फारूक के दौर का वो वाक़या भी उठा लेना, उमर फारूक के दौर का भी वाक़या उठा लेना। हज़रत उमर फारूक रात की तारीकी में गश्त लगाया करते थे और अलग अलग जगहों में जाया करते थे, लिबास बदल लिया करते थे, अपना पहनावा बदल लिया करते थे ताकि लोग उमर फारूक को पहचान न सके। और उमर फारूक का रात की तारीकी में गश्त करने का मकसद ये होता था, कहीं मेरी रियाया कहीं कहीं मजबूर तो नहीं है, कहीं किसी के ऊपर जुल्म तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई किसी को मार तो नहीं रहा है। इसी वजह से उमर फारूक रात की तारीकी में गश्त लगाया करते थे, चक्कर लगाया करते थे कि चलो जरा देखे किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं हो रहा है, जरा देखे तो सही। हजरत उमर फारूक एक
ایک رات کی تاریکی میں گشت لگا رہے تھے، چکر لگا رہے تھے، اسی دوران ایک چوراہے پہ عمر فاروق رک گئے، عمر فاروق رک گئے، اور عمر فاروق رک کر کے سوچ رہے تھے کدھر جاؤں، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں۔ اسی دوران ایک گھر کے ایک چھوپڑی سی آواز آئی، ایک بڑھیا کی آواز آئی، او میری بیٹی اٹھو، جلدی اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ رات کی تاریکی میں یہ آواز آئی، او میری بیٹی اٹھ، رات کی تاریکی میں یہ آواز آ رہی ہے، او میری بیٹی اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ بیٹی 17-18 سال کی ہے، 20 سال کی نوجوان لڑکی ہے، اٹھتی ہے اور اٹھنے کے بعد کہتی ہے، او میری ماں، او میری ماں، کیا آپ نے امیر المومنین کا اعلان نہیں سنا ہے؟ کیا آپ نے امیر المومنین کا وہ حکم نہیں سنا ہے؟ آپ نے کیا وہ اعلان نہیں سنا ہے؟ ماں کہتی ہاں میری بیٹی اعلان تو سنا ہے۔ کہا ماں جب آپ نے اعلان سنا ہے کہ کوئی دودھ کے اندر پانی نہ ملائے، اگر کوئی دودھ کے اندر پانی ملائے گا تو اس کو اتنے کوڑے برسائے جائیں گے۔ آئی میری ماں جب آپ نے یہ چیز سن ہی لیا ہے، امیر المومنین کا جب آپ نے آرڈر و حکم سن لیا ہے، تو میری ماں یہ کام آپ کر رہی ہیں، اگر عمر فاروق کو معلوم ہو جائے تو میری ماں کیا حالت ہوگی؟ کیا آپ نے اس کے اوپر غور کیا ہے کہ نہیں؟ بڑی اماں کہتے ہیں اتنی رات کو عمر فاروق تو گھر میں ہوں گے، او میری بیٹی رات کی تاریکی میں عمر بھی انسان ہے، سو رہے ہوں گے، ہاں سو رہے ہوں گے، چل رات کی تاریکی ہے، چل دودھ کے اندر پانی ملا دے۔ عمر نہیں ہے، عمر کا سپاہی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا ہمیں نہیں ہے، رات میں سو رہے ہوں گے۔ غور کیجئے، ایک بڑھیا عورت یہ کہہ رہی ہے کر لو میری بیٹی، ماں اجازت دے رہی ہے، بتائیے آفر، ماں دے رہی ہے اجازت، لیکن نوجوان 18-20 سالہ لڑکی آفر کیا پورنیہ اور ارریہ کی 20-18-22 سال کی لڑکی ہو۔ سنو ذرا اس لڑکی کے اسی ایمان کو دیکھو، یہ لڑکی کیا جواب دیتی ہے، او میری ماں ارے ٹھیک ہے میں تمہاری بات مانتی ہوں کہ عمر فاروق ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، عمر فاروق کا سپاہی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، آئی میری ماں اس بات کو میں مان رہی ہوں، لیکن کیا میری ماں آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ عمر فاروق کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے؟ کیا آپ کا ایمان نہیں ہے کہ عمر فاروق دیکھے یا نہ دیکھے، عمر فاروق کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، عرش کے اوپر فرش کی اس تمام چیزوں کی باخبر رکھنے والا، ایک چھوٹی سے چونٹی اگر کالی رات میں اگر کہیں چلتی ہو تو اس کی چلنے کی آواز کو بھی میرا رب جانتا ہے اور میرا رب پہچانتا ہے، میرا رب جانتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چونٹی رات کی تاریکی میں کالی چونٹی کالی پہاڑ کے نیچے چل رہی ہو، اس کی حرکتوں کو اللہ تعالیٰ جان رہا ہے، اس کے نقل کو دیکھ رہا ہے۔ اور میری ماں کیا میرا رب اتنا قادر نہیں ہے کہ وہ اللہ تو ہماری حرکتوں سے واقف ہے؟ کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کون سا میں چہرہ دکھاؤں گی اور اللہ کے پاس جاؤں گی تو کون سا میں چہرہ لے کر کے جاؤں گی؟ یہ تو بھی بہت بڑا پاپ ہے۔ اے میری ماں یہ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ اے میری ماں اس اللہ سے ڈر جا۔ کیسے ایمان والیاں تھی؟ آج ہمارے ہاں ماں اجازت دے یا اجازت نہ دے اجازت خود لے لیتی ہے، اچھا رکنا ابھی ماں سو رہی ہے، سونے دو میں فون کرتی ہوں۔ رات کی تاریکی میں جلسوں میں میرے گھر والے میرے فیملی جلسوں کے اندر ہیں، ہم اکیلے ہیں اور باقاعدہ کئی جگہوں کے معاملات میرے کانوں کے اندر وہ سارے واقعات موجود ہیں۔ میرے بھائیوں آپ کے سماج کے اندر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کس دہانے کے اوپر کھڑے ہیں آپ ذرا دے سکتے ہیں؟ آج ہمارے یہاں یہ کام ہو رہا، وجہ کیا؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے میرے بھائی، ایمان نہیں ہے۔ عذاب علیم سے اگر بچنا ہے تو ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ آج ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، آج ہمارے اندر خوف الہی کی کمی ہے، آج ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں اگر عذاب علیم سے بچنا ہے تو تم
اللہ کے اوپر ایمان لاؤ تؤمنون باللہ، تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ۔ اے فرقیہ کی لڑکیوں اور اے فرقیہ کے نوجوان لڑکوں، تم اللہ کے ذات کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کے اوپر یقین کر لو، اللہ کے اوپر تم بھروسہ کر لو، اللہ کے اوپر یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ ہماری حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ موبائل چلانے والا بھی سوچے، موبائل کے اندر ہیرو ہیروئن کو دیکھنے والا، بھوجپوری گانا سننے والا بھی سوچے، ہاں، گاڑی چلانے والا ڈرائیور بھی سوچے، اور اسی طریقے سے سماج کے مکھیا اور سماج کے نگراں بھی سوچے، اپنے گھر کا جو گارجین ہے وہ بھی سوچے کہ کل قیامت کے دن مجھے اپنی بیٹی اور اپنے بیٹوں کے تعلق سے جواب دینا پڑے گا، مجھے اپنے سماج کے تعلق سے مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اسی وجہ سے عمر فاروق کو ایک بڑھیا عورت نے روک لیا، اور بڑھیا عورت کہنے لگتی ہے او عمر فاروق نیچے اتر، اور عمر فاروق یہ بتا میرا فیصلہ اس سرزمین پر کرے گا کہ میرا فیصلہ کل قیامت کے دن کرے گا، میدان محشر میں کرے گا۔ عمر فاروق میدان محشر کا نام سنتے ہیں فوراً نیچے اترتے ہیں۔ او میری ماں، او بڑھیا، او میری ماں بتاؤ تیرا کیا معاملہ ہے، میں میدان محشر میں تیرا فیصلہ کیا کرو، وہاں تو نہ جانے عمر کا کیا حال ہوگا۔ آئی میری ماں بتاؤ کیا معاملہ ہے، تیرا فیصلہ یہی ہوگا، اسی زمین کے اندر ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ خوف تھا عمر فاروق کے دل میں، وہ دنیا ہی میں سارے معاملات حل کر لیا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں اپنے یہاں کے گورنروں کو دیکھو، اپنے یہاں کے ذمہ داران کو دیکھو، اپنے یہاں کے گھر کے مالک کو دیکھو، اپنے یہاں کے لوگوں کو دیکھو، ہمارے یہاں غلطیوں پہ غلطیاں ہو رہی ہے لیکن گھر کا ذمہ دار خاموش ہے، کچھ بولنے والا نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی، اور سوال ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اتنی بیٹیاں دی تھی، اتنے بیٹے ہم نے تمہیں دیے تھے، ان بیٹوں کے ساتھ تم نے کیا کیا، ان بیٹیوں کو تم نے کیسے کیا۔ آج ہمارے یہاں اتنے جلسے ہونے کے باوجود کوئی تبدیلی ہے؟ بتائیے، ایک ایک دو دو تین تین بجے تک جلسے چل رہے ہیں۔ یہ تو بہت سے اچھے لوگ ہیں، مبارکباد کے لائق ہیں، جو مجلس میں بیٹھ کر کے تقریریں سنتے ہیں، اور کچھ لوگ کسی کا پیچھا میں لگا ہوا ہے، کسی کو پانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس کا مقصد یہ کہ جلسہ کا مطلب ہے انجوائے۔ میرے بھائیو، یہ جلسہ یہاں پہ اتنی قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہے، اور قرآن کی آیتیں لوگوں کی ایمان کو بدلنے کے لیے، انسان کو بدلنے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، اور قرآن اتنا کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ کے بندوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، بتاؤ، دل میں ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ فرقیہ کے لوگوں، قرآن کی آیتیں سنتے ہو تو کیا تمہارا ایمان نہیں بڑھتا ہے؟ کیا تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے؟ اتنا بڑا جلسہ کرنے کے باوجود اگر تم نمازی نہ بن سکو اور تیرے اندر اگر خوف الہی نہ ہو سکے تو میرے بھائیوں، اتنے بڑے جلسے کا کیا فائدہ؟ اتنا بڑا جلسہ ہونے کے باوجود اگر تیرے سماج کے اندر لڑکیوں کے اندر پردہ نہ ہو سکے اور لڑکیاں اپنے آپ کو پردے میں رکھ نہ سکے تو میرے بھائیو، جلسے کا کیا مطلب ہے؟ اتنا خرچہ ہونے کے باوجود جلسے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کل جیسے مسلمان تھے آج بھی ویسے مسلمان رہے، مسجدوں کے اندر کوئی پہنچنے والا نہ ہو، اتنا بڑا جلسہ کرنے کا کیا فائدہ؟ میرے بھائیو، تؤمنون باللہ، تؤمنون باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔